MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। आलिम ज़ी वक़ार जानशीन अमीर शरीयत सानी जिगर गोशे बुलबुल उड़ीसा शेखुल हदीस व मोहतमिम जामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा व जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा को इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ। शहनशाह खिताबत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैबा की गुल की महक मुश्किल खिताबत चले आइए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख्श इल्लल्लाह फअसा उलाइका अन यकूनु मुहतदीन। अन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन बना मस्जिदन यब्तगी बिही वजहल्लाहि अज़्ज़ व जल बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ मुअक़्क़र हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरे बुज़ुर्गों, जवानों, काबिल क़दर मेरी माएँ और बहनें, खुसूसन महल्ला राइसवां के नौजवानान इकराम, बुज़ुर्गान दीन, आज आपका ये जलसा संगे बुनियाद का जलसा है। आपकी पुरानी मस्जिद की असरे नौ तामीर का मसला है। मगरिब बाद जिसकी बुनियाद रखी गई, आप हजरात दुआ में शरीक रहे और बड़ी मोहब्बत के साथ सारे लोग उस दुआ के अंदर शरीक होकर आमीन कहा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप हजरात की मोहब्बत, आप हजरात की तड़प अल्लाह ताला इस मोहब्बत की बुनियाद पर मस्जिद की तामीर की तकमील फरमा देंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आपने हजरत अमीर शरीयत के खिताब भी सुना है। हजरात उलमाए किराम के खिताबात भी आपके सामने आएंगे, लेकिन क्योंकि मस्जिद का मसला है, हालांकि इस वक्त सफ़र बहुत मुश्किल होता है, मदरसे में दाखिले का एडमिशन का सिलसिला चल रहा है और थोड़ी देर के लिए कहीं जाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हजरत रफ़ीक़ मुकर्रम मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब कासमी दामत बरकातुहुम
کا فون گیا اور یہاں کے علماء کا بھی فون آیا کہ حاضری دینی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، صرف مسجد کی تعمیر کا مسئلہ اور یہ علاقہ میرے لیے اپنے گھر جیسا ہے، کوئی نیا علاقہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اور بزرگوں، آپ جو باتیں سنیں محبت کے ساتھ عمل کی نیت سے سنیں اور دعا کریں اللہ تعالی ہم جو بات سنیں اور سنیں گے اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المساجد للہ، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، مسجد وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک دفعہ اللہ کے لیے مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی، مسجد کو وقف کر دیا گیا۔ یاد رکھیے وہ مسجد زمین سے لے کے آسمان تک مسجد ہے۔ جیسے آپ اگر کہیں کوئی عمارت بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی فلیٹ تیار کرتے ہیں، پہلا منزلہ آپ کا، دوسرا کسی اور کا، اس کے اوپر تیسرا کسی اور کا، لیکن میرے دوست بزرگوں مسجد کے اندر وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسجد زمین سے لے کے آسمان تک مسجد ہے۔ مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے، اس جگہ جہاں اللہ کے لیے میرے دوست بزرگوں اس زمین کو وقف کر دیا گیا، اللہ کے لیے اس زمین کو مختص کر دیا گیا۔ یاد رکھیے وہ قیامت تک لی مسجد ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو مسجد وہی تعمیر کرتا ہے، مسجد وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا ایمان اللہ پر ہے، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم ایمان، میرے دوست بزرگوں، اس بات کی گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کی ذات تنہا، اللہ کی ذات تنہا ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، ہمارا یقین مضبوط ہو جائے گا، اللہ کہتے ہیں مسجد وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے، اپنا پروردگار مانتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے، اس پر جم جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اس لیے کہ اس کا یقین مضبوط ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، اللہ پر اس کا یقین ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اس کا ایمان آخرت پر ہے، اس کا ایمان قیامت پر ہے، اس کا ایمان اللہ پر ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج اگر 2 چیزیں ایک ایمان والے کے دل میں پیدا ہو جائے کہ ایمان اللہ کی ذات پر اور یہ آخرت پر یقین آ جائے، یاد رکھیے اس کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ مسجد سے محبت کرنے لگے گا، مسجد کو آباد کر دے گا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا، اللہ کے نبی سے محبت کرے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے گا، زبانی جمع خر سے کام نہیں چلتا،
اس کا یقین بھی اس کو ہو۔ میرے دوستو، میرے بزرگ، میرے جوانوں، اس بات کو کہتا ہو اللہ پر اس کا یقین، دل سے یقین رکھتا ہو۔ اگر اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، اللہ کی ذات پر اعتماد ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ یاد رکھیے، مسجد کو آباد کرے گا۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز پابندی سے ادا کرتا ہوگا، نماز قائم کرتا ہوگا، نماز کی پابندی کرتا ہوگا، نماز کا اہتمام کرتا ہوگا، جو افضل عبادت ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ نے جگہ جگہ تقریباً 750 جگہ پر اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ بستر علالت پر ہیں، اٹھنے کی تاب و طاقت نہیں ہے۔ رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار کہتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز قائم کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں پر نرمی کا معاملہ کرنا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، نماز کی بار بار تاکید کر رہے تھے اللہ کے نبی رحمت کونین، اس لیے کہ عرشی تحفہ ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، مسجد بنانا آج کے دور میں بڑا آسان ہے۔ جیسے آپ سن رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، مسجد تعمیر کر دیتا ہے، چند احباب کھڑے ہوتے ہیں، مسجد تعمیر کر دیتے ہیں، دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، محراب و منبر بنا دیتے ہیں، مینار کھڑی کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا میرے جوانوں، مسجد آباد، مسجد قائم کرنے والوں، مسجد بنانے والوں، یاد رکھو یہ دوسرے مذاہب کی طرح قائم کر کے چلے جانا نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنا اصل ہے۔ آج میرے نوجوانوں، جگہ جگہ مسجدیں بن رہی ہیں، مسجد بنائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ سینکڑوں صفوں کی مسجد بن رہی ہے۔ آباد کرنے والے نظر نہیں آتے، نماز پڑھنے والے نظر نہیں آتے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو اللہ والا کہنے والے، مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے مسلمانوں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لو، اپنی آخرت بناؤ، جنت میں گھر بناؤ، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے دوست بزرگوں، یہی مسجد گواہی دے گی اللہ کے دربار میں، اے پروردگار عالم، اس نے پیسہ تو خرچ کیا تھا لیکن مجھے آباد نہیں کیا تھا، نماز نہیں پڑھی تھی، اللہ نہیں کیا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، مسجد تعمیر کرنا، میں نے اب ایک روایت پڑھی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہے، متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ عز وجل بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ کے لیے مسجد میں پیسے لگاتا ہے، اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، یہ نہیں میں مالدار ہوں، یہ نہیں میں دولت مند ہوں، میرے پاس خزانہ ہے، میرے پاس روپے پیسے ہیں، میں پیسے والا میں دیتا ہوں، اعلان کر رہا ہے، آواز لگا کے دے رہا ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں، اللہ تبارک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ حضرت انس کی روایت ترمذی شریف کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کبیرن او صغیرن، چاہے چھوٹی مسجد ہو چاہے بڑی مسجد ہو، کوئی بھی ہو، اللہ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابن ماجہ کے اندر حضرت جابر کی روایت ہے، اگر میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر چیل کے گھونسلے کے برابر یا او اصغرا یا اس سے چھوٹی مسجد ہے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں، مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک شہروں میں، علاقے میں سب سے پسندیدہ شہر مسجد ہے، سب سے پسندیدہ علاقہ مسجد ہے، سب سے مبغوض علاقہ میرے دوست بزرگوں ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ میرے دوست بزرگوں، بازار جانا منع نہیں ہے، میرے دوست ضرورت کے لیے جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اسی طرح بازار جائے
جس طرح بیت الخلا جاتا ہے ضرورت کے لیے، بازار جاتا ہے ضرورت کے لیے، اور ضرورت میں بازار میں بیٹھک کے لیے نہیں، بازار گپ شپ کے لیے نہیں، بازار کے میرے دوست بزرگوں وہاں ضرورت کے لیے جانا ہے۔ میرے بھائی بزرگ نوجوانوں، یہ مسجد کی بنیاد رکھی جا گئی، یہ مسجد میں تعمیر چند دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرما دے گا، لیکن میرے دوست بزرگوں وہی ہمارے لیے ضروری ہے مسجد کو آباد کرنا، وہی ہمارے لیے ضروری ہے مسجد کی عبادت کرنا۔ نوجوانوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، آپ بار بار اعلان کر رہے ہیں، اے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، اپنے ماتحت لوگوں پر نرمی کا معاملہ کرنا۔ یہاں تک کہ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت جابر کہتے ہیں اگر تین چیز کسی کے اندر ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر موت کی تکلیف کو آسان کر دے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ثلاث من کن فیہ یسر اللہ عطفہ ادخلہ جنتہ رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المملوک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر موت کی تکلیف کو آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ نرمی کرے اپنے ماتحتوں پر، اللہ کے نبی بار بار اعلان کر رہے ہیں، آپ نماز کی تاکید کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب علیہ العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، نماز افضل عبادت ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ایمان کے بعد نماز افضل عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وان تؤتی الزکاۃ وان تصوم رمضان وان تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کے بعد یہ ہے نماز قائم کرے، نماز کی پابندی کرے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، اگر نماز کی پابندی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک ایمان ایک غیر ایمان کے اندر پہچان نماز ہے، فرق امتیاز نماز ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک ہے، پابندی سے عبادت کیا کرتا تھا، پابندی سے 5 وقت نماز ادا کرتا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس کے دوسرے عمل کے اندر کوئی کمی ہوگی اللہ قبول کر لے گا، لیکن اگر نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے اور بہت سارے عمل کر رکھا ہے، اس نماز کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ان ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نکار دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، میرے بھائی بزرگوں، اللہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے اور زکات دیتا ہے، نصاب کا مالک ہے، یعنی 7.5 تولہ 52 تولہ چاندی، یعنی 87 گرام 480 ملی گرام سونا اور 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کا مالک ہے، وہ زکات دے گا۔ میرے دوست بزرگوں، سال گزرنے پر 100 روپے حساب لگا کر 2.5 روپے نکالے گا۔ میرے جوانوں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے خرچ کیا، ہم نے احسان کر دیا، زکات آپ مسجد میں نہیں دے سکتے۔ میرے نوجوانوں، اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اور میرے دوست بزرگوں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک تو دکھا کر خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو، دوسرا دیکھے اس کا بھی دل ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، ایک وہ ہے چھپا کے دے رہا ہے اس وجہ سے تاکہ کبر، گھمنڈ، تکبر، ریاکاری، مکاری، دکھلاوا دل کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ دیتا ہے یہ بھی اچھی بات ہے، اس نیت سے دکھلا کے دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ دیں، ترغیب پیدا کرنے کے لیے، یہ بھی بہتر ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ اللہ سے ایسا کاروبار کرتا ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں، کوئی میرے دوست بزرگ نقصان نہیں، کوئی خسارہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ میرے دوست بزرگوں مسجد تعمیر کرتا ہے، آباد کرتا ہے وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت
آخرت پر اللہ پر یقین اور ایمان رکھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، زکات دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اس کے دل میں خوف خدا، اس کے دل میں خشیت الہی، میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دو باغ، دو نعمت، دو جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، نفسانی خواہشات سے بچتا ہے، اللہ کہتے ہیں جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کے لیے، جنت کے باغ و بہار، جنت کے لیل و نہار، جنت کے حور و غلمان اس کے لیے ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس کے دل میں خوف ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، میرے دوست بزرگوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ایک واقعہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، میرے دوست بزرگوں، جس نے 99 قتل کر دیا تھا، 99 قتل کیا تھا۔ اس کے دل میں اب یہ تڑپ پیدا ہوئی، اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے اب اللہ کے دربار میں مجھے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، میں نے بہت گناہ کر دیا، بہت قتل کر دیا ہے، اب کیا کروں؟ وہ اپنے راہب کے پاس جاتا ہے، اپنے عالم کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے دیکھیے میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، 99 قتل کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی معافی کا راستہ ہے یا میرے لیے کوئی راستہ ہے جس سے اللہ مجھے معاف کر دے؟ وہ منع کر دیتا ہے۔ جب اس نے منع کیا، اس آدمی نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیا۔ 100 پورے کرنے کے بعد پھر بھی اس کا جذبہ جاگتا ہے، اب یہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ کے سے معافی مانگوں گا، آگے بڑھا، ایک اور راہب کے پاس پہنچتا ہے۔ جب وہ پہنچا اس نے کہا دیکھ چلا جا، مقام نصرہ میں ایک راہب رہتا ہے، وہاں جا، وہاں توبہ کر لے گا، اس کے سامنے اللہ سے معافی مانگ لے گا۔ روایت میں آتا ہے جب وہ جاتا ہے ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے، نصرہ پہنچا نہیں ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔